वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के इलाज और उससे निमटने के मुख्तलिफ तरीकों पर जो मालूमात दस्तयाब हैं। हमारा मकसद है कि इन ऑप्शंस को ज़रा तफसील से समझा जाए, क्योंकि अहम बात तो यही है कि डिप्रेशन एक काबिल इलाज बीमारी है और मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि इलाज का सफर हर एक के लिए आप कह लें मुनफरिद होता है। सेहतयाबी बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सही वक्त पर पहला कदम उठाना यानी पेशेवराना मदद लेना ये बहुत अहम है। और जो इलाज के तरीके हैं वो जाहिर है डिप्रेशन कितना शदीद है और फर्द की अपनी ज़रूरियात क्या हैं उन पर मुनहसर होते हैं। तो आइए हल्के डिप्रेशन से शुरू करते हैं। जो मालूमात हैं उनके मुताबिक इस मरहले पर कभी-कभी वॉचफुल वेटिंग यानी इंतज़ार और निगरानी की बात की जाती है, ख़ास तौर पर जीपी की निगरानी में। इसका क्या मतलब है? सिर्फ इंतज़ार करना? नहीं नहीं, सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि ये देखना कि क्या अलामात वक्त के साथ खुद ही बेहतर होती हैं, ख़ास तौर पर अगर वो किसी वक्ती दबाव या वजह से हों। लेकिन इसके साथ ही गाइडेड सेल्फ हेल्प यानी रहनुमाई के साथ खुद मदद का भी जिक्र है। ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें फ़र्द खुद कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी बहुत पेशावराना मदद के साथ। अक्सर ये सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के उसूलों पर मबनी होती है, जैसे कोई वर्कबुक इस्तेमाल करना या ऑनलाइन कोर्स जहां थेरेपिस्ट की रहनुमाई महदूद होती है। अच्छा। और हाँ, वर्जिश, इस पर ज़राए बहुत जोर देते हैं। ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हल्के डिप्रेशन के लिए बहुत मौसर हो सकती है। जिस्मानी सरगर्मी का मूड पर बराह रास्त असर पड़ता है। ये वाकई दिलचस्प है कि एक्टिव रहने को इतनी अहमियत दी गई है। लेकिन फर्ज करें ये इंतज़ार या खुद मदद से बात नहीं बनती और डिप्रेशन बरकरार रहता है, फिर क्या ऑप्शंस हैं? तो फिर अगला कदम आमतौर पर टॉकिंग थेरेपीज यानी बातचीत के जरिए इलाज होता है। इसमें सबसे मशहूर तो सीबीटी और काउंसलिंग है। तो मतलब ये है कि मदद के रास्ते मौजूद हैं, बस सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई हल्के डिप्रेशन की बात। अब अगर सूरत हाल ज़्यादा संजीदा हो, यानी दरमियाना या शदीद डिप्रेशन, यहाँ तो मालूमात के मुताबिक इलाज का तरीका थोड़ा बदल जाता है। अक्सर एक कॉम्बिनेशन यानी मिला जुला तरीका अपनाने की बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल। दरमियाने से शदीद डिप्रेशन में अक्सर सिर्फ बातचीत या सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती। तो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ यानी यही बातचीत वाले इलाज और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना एक आम और मौसर हिकमत अमली समझी जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन थेरेपीज़ का मकसद सिर्फ अलामात कम करना नहीं होता, बल्कि वो जो सोचने के अंदाज हैं उन्हें बदलना, मसाइल से निमटने की सलाहियत बेहतर करना है, ताकि फर्द मुस्तकबिल में भी डिप्रेशन का बेहतर मुकाबला कर सके। चलें इन टॉकिंग थेरेपीज की कुछ खास किस्में देखते हैं जो ज़राए में बताई गई हैं। सबसे पहले सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बारे में हम बहुत सुनते। ये असल में काम कैसे करती है? जी, सीबीटी का बुनियादी नज़रिया ये है कि हमारे ख़यालात, हमारे एहसासात और हमारे रवैये, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये थेरेपी लोगों को उन मनफी सोच के पैटर्न्स को पहचानने और फिर उनको चैलेंज करने में मदद देती है, जो डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, जैसे कोई मिसाल? जैसे अगर कोई मुसलसल ये सोचता है कि मैं किसी काबिल नहीं या कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो सीबीटी उस सोच को परखने और उसको ज़्यादा मुतवाज़िन, ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनाने के तरीके सिखाती है, और साथ ही उन रवैयों को भी बदलने पर काम होता है जो डिप्रेशन को कायम रखते हैं। मसलन लोगों से बिल्कुल कट जाना या वो काम छोड़ देना जिनसे पहले खुशी मिलती थी, छोटे छोटे काबिल अमल कदम उठाकर। समझ गया, यानी सोच और अमल दोनों पर काम होता है। अच्छा, अब ज़राए में इंटरपर्सनल थेरेपी यानी आईपीटी का भी जिक्र है। ये सीबीटी से कैसे मुख्तलिफ है? ये एक अहम फर्क है। देखिए, सीबीटी ज्यादातर अंदरूनी सोच पर तवज्जो देती है, जबकि आईपीटी का मरकज फर्द के बाहर की दुनिया यानी उसके इंसानी रिश्ते और ताल्लुकात होते हैं। इसका नज़रिया यह है कि हमारे ताल्लुकात में जो मसाइल आते हैं, जैसे किसी प्यारे से इख्तलाफात, कोई नुकसान या ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली, वो डिप्रेशन का सबब बन सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। ओह अच्छा।
تو IPT لوگوں کو اپنے تعلقات کو سمجھنے اور بہتر بنانے اور رابطے یعنی کمیونیکیشن کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے جن کا ڈپریشن واضح طور پر ان کے سماجی حالات یا خاندانی مسائل سے جڑا ہو۔ اور ایک اور نام ہے بیہیویئرل تھراپی یا بیہیویئرل ایکٹیویشن، یہ بھی کچھ CBT جیسا ہی نہیں لگتا؟ ہاں، کچھ مماثلت ضرور ہے، لیکن بیہیویئرل ایکٹیویشن BA خاص طور پر رویے یعنی ایکشن پر فوکس کرتی ہے۔ اس کی بنیاد یہ سوچ ہے کہ ڈپریشن میں لوگ اکثر ایسی سرگرمیوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو انہیں خوشی یا اطمینان دیتی تھی، جس سے ان کا موڈ اور خراب ہوتا ہے۔ تو BA کا مقصد اس چکر کو توڑنا ہے۔ یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ایک منصوبے کے تحت ان ریوارڈنگ یعنی فائدہ مند سرگرمیوں میں دوبارہ شامل ہونے میں مدد کرتی ہے، چاہے شروع میں ان کا بالکل دل نہ چاہ رہا ہو۔ خیال یہ ہے کہ کچھ کرنے سے، عمل کرنے سے موڈ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع میں کچھ اور تھراپیز کا بھی ذکر ہے، جیسے مائنڈفلنس بیسڈ کوگنیٹو تھراپی MBCT، سائیکو انالیٹک اپروچز اور سسٹمک تھراپی۔ ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی؟ جی، MBCT جو ہے وہ مائنڈفلنس یعنی حال میں رہنے کی مشقوں کو CBT کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے جنہیں بار بار ڈپریشن ہوتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اس میں جانے سے بچ سکیں۔ سائیکو انالیٹک طریقے، جن میں ڈیپتھ سائیکالوجی بھی شامل ہیں، وہ ماضی کے تجربات اور لاشعوری یعنی انکانشس تضادات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو شاید موجودہ ڈپریشن کی جڑ ہوں۔ اچھا، یعنی ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ جی، اس کے لیے فرد کا اپنے ماضی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے، اور سسٹمک تھراپی فرد کو اکیلے نہیں دیکھتی بلکہ اس کے پورے نظام جیسے خاندان یا کام کی جگہ کے حوالے سے دیکھتی ہے، اور یہ غور کرتی ہے کہ اس نظام کے اندر تعلقات اور کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ واہ، کافی سارے آپشنز ہیں تھراپیز میں۔ یہ جاننا یقیناً ان لوگوں کے لیے اہم ہوگا جو مدد ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان تک پہنچا کیسے جائے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ پہلی ہی کوشش میں صحیح تھراپی مل جائے؟ دیکھیں، رسائی کے طریقے تو ملک اور صحت کے نظام پر منحصر ہیں، لیکن عام طور پر GP کا ریفرل ایک اہم راستہ ہوتا ہے۔ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز یا پرائیویٹ پریکٹیشنرز بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ صحیح تھراپی اور اس سے بھی اہم صحیح تھراپسٹ ملنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ پہلی کوشش ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور مسلسل کوشش یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سفر ہے، کوئی فوری حل نہیں۔ بالکل۔ چلیں اب تھراپی سے آگے بڑھتے ہیں اور دوائیوں کی بات کرتے ہیں، یعنی اینٹی ڈپریسنٹس۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اکثر درمیانے سے شدید ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہیں، کبھی تھراپی کے ساتھ، کبھی اکیلے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دوائیوں کو لے کر، جیسا میں نے پہلے کہا، بہت سے سوالات اور خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ جی بالکل، اور یہ خدشات سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس بنیادی طور پر دماغ میں موجود کیمیکلز، جنہیں نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، جیسے سیروٹونن، نور ایڈرینلن، ان کے توازن پر اثر انداز ہو کر کام کرتی ہیں۔ خیال یہ ہے کہ ان کیمیکلز کا توازن بگڑنے سے موڈ خراب ہوتا ہے۔ تو ان دوائیوں کا مقصد موڈ بہتر کرنا، مایوسی کم کرنا اور توانائی کی سطح کو بڑھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ذرائع اس پر بار بار زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی جادو کی گولیاں نہیں ہیں۔ ان کا اثر ظاہر ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، اکثر 2 سے 4 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ۔ اوہ، کافی وقت۔ جی، اس لیے صبر اور دوا کا باقاعدہ استعمال بہت اہم ہے۔ مختلف قسم کی دوائیاں دستیاب ہیں، جیسے SSRIs، SNRIs، پرانی والی TCAs، اور کچھ نئی بھی ہیں جیسے مرٹازاپین اور وارٹیاکسیٹین۔ ڈاکٹر فرد کی علامات، اس کی میڈیکل ہسٹری اور دوسرے عوامل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی دوا زیادہ مناسب رہے گی۔ اور سائیڈ ایفیکٹس، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر دوا شروع کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ جی، سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے۔ عام ضمنی اثرات میں متلی، سر درد، نیند کے مسائل، کبھی زیادہ نیند آنا کبھی کم، جنسی مسائل، پسینہ آنا، چکر آنا، وزن میں تبدیلی یا منہ خشک ہونا شامل ہے۔
لیکن پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہر کسی کو ہوں۔ دوسری بات، اکثر یہ شروع کے ہفتوں میں ہوتے ہیں اور جسم کے دوا کے عادی ہونے پر خود ہی کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ ہوں یا مستقل رہیں تو فوراً ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی دوا بدلنے یا خوراک میں تبدیلی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے؟ بالکل، فیصلہ ہمیشہ فائدے اور ممکنہ نقصانات کا موازنہ کر کے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت اہم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ دوائیاں عادی بنا دیتی ہیں، ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور انہیں چھوڑنا کیسا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ذرائع واضح کرتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس کو عام طور پر ایڈکٹیو نہیں سمجھا جاتا، اس معنی میں کہ یہ وہ نشہ یا طلب پیدا نہیں کرتی جو نشہ آور چیزوں سے وابستہ ہیں۔ اچھا، لیکن جسم ان کا عادی ضرور ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں اچانک بند کرنے سے وڈرال سمپٹمز یا ڈسکنٹینیویشن سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں فلو جیسی کیفیت، متلی، بے چینی، چکر آنا یا کبھی کبھی بجلی کے جھٹکے لگنے جیسی عجیب حصے شامل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آہستہ آہستہ کم کر کے یعنی ٹیپر آف کر کے بند کرنی چاہیے۔ یہ وڈرال علامات نشہ نہیں ہے بلکہ جسم کا ایڈجسٹ کرنا ہے، اور جب علامات بہتر ہو جائیں تب بھی اکثر ڈاکٹر علاج کو کچھ مہینے مزید، عام طور پر 4 سے 9 مہینے جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسے کنٹینیویشن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں تاکہ بیماری کے واپس آنے یعنی ریلیپس کا خطرہ کم ہو۔ یعنی ٹھیک ہونے کے بعد بھی دوا جاری رکھنی پڑ سکتی ہے؟ جی، کچھ عرصے کے لیے، اور بعض صورتوں میں خاص طور پر اگر ڈپریشن بار بار ہوتا ہو تو ریلیپس پریونشن یعنی بیماری سے بچاؤ کے لیے دوا کا استعمال بہت لمبے عرصے تک بھی جاری رکھنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم معلومات ہیں۔ اب ایک اور ذرا مشکل صورتحال کا ذکر کرتے ہیں جو ذرائع میں بتائی گئی ہے، ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ڈپریشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ڈپریشن TRD اس وقت کہا جاتا ہے جب کم از کم 2 مختلف قسم کی اینٹی ڈپریسن دوائیاں مناسب وقت تک صحیح خوراک میں استعمال کرنے کے باوجود فرد کی علامات میں خاطر خواہ بہتری نہ آئے۔ ذرائع کے مطابق یہ تقریباً 30% لوگوں میں ہو سکتا ہے جو ڈپریشن کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً بہت مایوس کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کوئی امید باقی نہیں۔ تو اگر یہ جو عام علاج ہیں یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کیا بس کوشش جاری رکھتے ہیں؟ کوشش تو بالکل جاری رکھی جاتی ہے، لیکن طریقہ کار بدلا جاتا ہے۔ ذرائع کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو سیکنڈ اوپینین یعنی کسی دوسرے ماہر نفسیات سے مشورہ لینا، پھر دوائیوں کا بہت گہرائی میں جائزہ لینا۔ کیا دوا باقاعدگی سے لی جا رہی ہے؟ کیا خوراک ٹھیک ہے؟ کیا موجودہ دوا کے ساتھ کوئی اور دوا شامل کرنی چاہیے جسے آگمنٹیشن کہتے ہیں؟ اچھا، یا پھر بالکل مختلف طریقے سے کام کرنے والی دوا سوئچنگ آزمانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں کوئی اور مسئلہ تو رکاوٹ نہیں بن رہا، جیسے کوئی جسمانی بیماری، کسی اور دوا کا استعمال، نشے کا استعمال، نیند کی شدید خرابی، یا کوئی ساتھ میں موجود دوسرا ذہنی مسئلہ جیسے اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ اور سائیکو ایجوکیشن یعنی فرد کو اپنی بیماری اور علاج کے عمل کے بارے میں تعلیم دینا، یہ بھی اس مرحلے پر بہت اہم ہو جاتا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہوں اور حقیقت پسندانہ توقعات رکھ سکیں۔ جب یہ اسٹینڈرڈ دوائیاں اور تھیراپیز کام نہ کر رہی ہوں تو کیا کچھ اور شاید زیادہ ایڈوانسڈ آپشنز بھی ہیں؟ ذرائع کچھ تکنیکوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے ECT، TMS، یہ کیا ہیں؟ جی، TRD کے لیے کچھ مزید خاص علاج بھی موجود ہیں۔ الیکٹروکنولسیوس تھراپی یعنی ECT ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں اکثر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ جی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ شدید اور علاج سے ٹھیک نہ ہونے والے ڈپریشن کے لیے ایک بہت مؤثر علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں جنرل اینستھیزیا کے تحت بہت مختصر وقت کے لیے دماغ میں کنٹرولڈ الیکٹرک کرنٹ دیا جاتا ہے جس سے ایک مختصر دورہ پڑتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ دماغ کی کیمسٹری کو ریسیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ٹیکنیک ہے ٹرانسکرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن یعنی TMS۔ یہ نان انویسو ہے، مطلب اس میں سرجری یا اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اس میں سر کے اوپر ایک آلہ رکھ کر میگنیٹک لہروں کے ذریعے دماغ کے ان حصوں کو متحرک کیا جاتا ہے جو موڈ کو کنٹرول کرنے میں اہم ہے۔ اور کیٹامائن یا اسکیٹامائن کا بھی ذکر ملتا ہے جو سنا ہے کافی تیزی سے اثر دکھاتی ہیں۔ ہاں، کیٹامین جو دینستھیزیا میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ایک ورژن ایسکیٹامین جو ناک کے اسپرے کے طور پر دستیاب ہے، یہ ٹی آر ڈی کے لیے نسبتاً نئے علاج ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بعض اوقات گھنٹوں میں ہی ڈپریشن کی علامات کو کم کر سکتی ہیں، جبکہ عام اینٹی ڈپریسنٹس ہفتے لگاتی ہیں۔ انہیں عام طور پر ڈاکٹر کی سخت نگرانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ڈیپ برین اسٹیمولیشن DBS ہے، یہ ایک سرجیکل آپشن ہے۔ اس میں دماغ کے اندر الیکٹروڈز لگائے جاتے ہیں جو ایک پیس میکر جیسی ڈیوائس سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی زیادہ تر تجرباتی ہے اور صرف بہت ہی شدید کیسز کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سائلوسائبن جو میجک مشرومز میں پایا جاتا ہے، اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا یہ تھراپی کے ساتھ مل کر TRD میں مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ واہ، یہ سب سن کر لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ڈپریشن کے لیے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مزید آپشنز موجود ہیں، اگرچہ وہ شاید زیادہ انٹینسو ہیں۔ جی بالکل، راستے موجود ہیں۔ اچھا، دوائیوں اور تھراپیز کے علاوہ ذرائع کچھ اور حکمت عملیوں اور سیلف ہیلپ یعنی خود مدد کی تکنیکوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر مددگار ہو سکتی ہیں۔ ان کا کیا کردار ہے؟ جی، یہ جو معاون حکمت عملیاں ہیں یہ بھی بہت اہم ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب پیشہ ورانہ علاج کے ساتھ ساتھ استعمال کی جائیں۔ ان میں وہی چیزیں شامل ہیں جن پر ہم نے ہلکے ڈپریشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی، لیکن یہ ہر سطح پر مفید ہے۔ جیسے ایکٹیو رہنا، یعنی ان سرگرمیوں میں واپس آنا جن سے پہلے لطف آتا تھا۔ جی، سلیپ ہائیجین، یعنی نیند کی بہتر عادات اپنانا، یہ ڈپریشن میں اکثر ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ منفی سوچوں کو قابو کرنے کی تکنیک سیکھنا، جیسے پریشانیوں کو لکھ لینا یا مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا۔ ریلیکسیشن تکنیک جیسی یوگا یا میڈیٹیشن بھی مددگار ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ مخصوص چیزیں بھی ہیں جیسے لائٹ تھراپی۔ جی، لائٹ تھراپی خاص طور پر سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یعنی موسمی ڈپریشن کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ اس میں روزانہ کچھ وقت ایک خاص قسم کی تیز روشنی کے سامنے گزارا جاتا ہے۔ ایک کم عام طریقہ سلیپ ڈیپریویشن تھراپی ہے، جہاں فرد کو ایک رات جگایا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات فوری لیکن عارضی طور پر موڈ بہتر کر سکتا ہے۔ آج کل بہت سے آن لائن پروگرامز اور ایپس بھی دستیاب ہیں جو خود مدد میں معاون ہو سکتی ہیں۔ سینٹ جانز وورٹ ایک جڑی بوٹی کے بارے میں کچھ شواہد ہیں کہ یہ ہلکے ڈپریشن میں مددگار ہو سکتی ہے، لیکن ذرائع اس کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈوز معیاری نہیں ہوتی اور یہ دوسری دوائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے۔ اسے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اور لیتھیم جو عام طور پر بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے ہے، بعض اوقات TRD میں دوسری اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ ملا کر استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے نگرانی ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اتنی ساری معلومات کو اگر سمیٹا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی پیغام یہی ہے کہ ڈپریشن کا علاج ممکن ہے، لیکن یہ کوئی سیدھا سادہ ایک ہی راستہ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ انفرادی نوعیت کا عمل ہے۔ جو طریقہ ایک شخص کے لیے کام کرتا ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی کرے۔ علاج میں مختلف چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، خود مدد، تھراپیز، دوائیاں اور یہاں تک کہ جدید طریقے بھی۔ صبر، مسلسل کوشش اور سب سے اہم پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا، یہ اس سفر میں کیلی حیثیت رکھتے ہیں۔ امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم قدم، جیسا کہ ذرائع بار بار اشارہ کرتے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھانا ہے، مدد کی تلاش کرنا اور کسی پروفیشنل سے بات کرنا۔ ذہن میں آتا ہے اور جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، جب علاج کے اتنے سارے آپشنز موجود ہوں تو ایک فرد اور اس کے ڈاکٹر کے لیے یہ طے کرتے وقت کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کون سے عوامل سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ کیا یہ صرف علاج کی سائنسی افادیت ہے یا ممکنہ ضمنی اثرات، فرد کی ذاتی ترجیحات یا علاج پر لگنے والا وقت اور پیسہ؟ شاید ان سب پہلوؤں پر سوچنا صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔